मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। पाकिस्तान के इलेक्शन के रिज़ल्ट 2024 के हमारे सामने आ चुके हैं और इस व्लॉग के रिकॉर्ड करने के टाइम तक ये बात ज़ाहिर हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और कुछ कोalition पार्टनर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हों और पीपल्स पार्टी ने ये ज़ाहिर किया है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, मगर वो हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट को वोट करेगी। और शायद पाकिस्तान के अगले सदर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। मरीम नवाज़ का नाम दिया गया है जी पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला के लिए, और पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में, और कोalition जो है वो बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। मैं यहाँ पे कुछ बात आप लोगों से करना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत गम और गुस्सा है इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को लेके। बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है, इलेक्शंस रिग हुए हैं, और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद ये चाहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से कोई कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पाकिस्तान के मसाइल को समझें। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान पे किस पार्टी की हुकूमत होती है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है, मगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान पे जो शख्स बात करता है वो सिर्फ पाकिस्तान में सियासत की बात करता है। इस व्लॉग में मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी देर में समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है, और जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आने लगी है उसको किस किस्म के मसाइल दरपेश होंगे। और व्लॉग के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो ये आदाद व शुमार मैं आपको दूँगा इनका आपकी यानी आम पाकिस्तानी, मेरे और आपके जैसे पाकिस्तानी की ज़िंदगी में क्या असर है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त वो क्या है। वर्ल्ड बैंक की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शदीद ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस है, यानी हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ की जो आबादी है उसके अंदर एक शदीद क्राइसिस की सिचुएशन है। 7% पाकिस्तानी बच्चे 5 साल की उम्र में दाखिल होने से पहले फौत हो जाते हैं। 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ ये होती है कि आपकी जो ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ है वो आम लोगों की तरह या दुनिया के बाकी लोगों की तरह नहीं होती, और वो बच्चे जब वो बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, तो वो बिल्कुल 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है वो इंतहाई वीक है। 78% बच्चे वो है पाकिस्तान में जो अपनी उम्र के मुताबिक पढ़ नहीं सकते, यानी कि एक बच्चा जो हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या यूरोप या अफ्रीका की किसी शहर में 10 साल का है तो उसके पढ़ने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है 78% पाकिस्तानी बच्चों के जो उसी उम्र के हैं। 2 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की न्यूट्रिशन और बर्थ स्पेसिंग यानी पैदाइश में फासले पे खर्च करे। अगर अगले 10 साल में तो इस मसले पे काबू पाया जा सकता है। जिस मुल्क में हमारे पास खाने और पीने और बिजली के मसाइल हों वहाँ पे ये 1% जीडीपी का हिस्सा कहाँ से पैदा होगा, ये एक सवालिया निशान है। अगली तरफ चलते हैं जी। टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में 10% है जीडीपी का, जो दुनिया में सबसे कम समझा जाता है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, यानी पाकिस्तान का ज़रूरी सेक्टर, वो दुनिया के इन एफिशिएंट तरीन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में से है। पंजाब जो है, आज से 200-300 साल पहले पंजाब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुश्तरका है, वो बहुत बड़ा एरिया था जहाँ से दुनिया में अनाज जाया जाता था। अब पाकिस्तान की जो पर एकड़ ग्रोथ है वो दुनिया में सबसे कम है, और इसकी वजह शायद क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली
اور پانی کی کمی اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس کی طاقت کا کم ہونا ہے اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ پچھلے سال کے حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 9 لاکھ وہ لوگ جو سکلڈ تھے یعنی کام جانتے تھے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ 9 لاکھ کا فگر جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان میں ہمیں مختلف انڈسٹریز کے اندر، مختلف سیکٹرز کے اندر اگر کام جاننے والے لوگ چاہیے تو ان میں سے 9 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں بہتر زندگی کی تلاش میں۔ میں اب آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں چونکہ یہ اعداد و شمار وقتاً فوقتاً ٹی وی پہ بتائے جاتے ہیں اور ان کو سنتا کوئی نہیں ہے، اور میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اعداد و شمار سننا آپ کے لیے اور ان کو سمجھنا کیوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تمام اکانومی کا سائز یعنی ہر چیز جو پاکستان میں ہے اس کا حجم جو ہے وہ تقریباً 350 ارب ڈالر ہے، 350 بلین ڈالر، 350 بلین ڈالرز۔ ہمارا جو قرض کا حجم ہے پاکستان کا جی ڈی پی کی تناسب سے وہ 77% ہے، یعنی 77% ہماری جی ڈی پی کا ہمارا قرض ہے۔ میں 1 منٹ کے اندر اس قرض کا تھوڑا سا آپ کو بائفرکیشن کر کے بتا دوں۔ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ 126 ارب ڈالر ہے، جس میں سے 77 بلین ہماری حکومت پاکستان کا ڈائریکٹ ڈیٹ ہے، یعنی وہ قرضہ جو حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ وغیرہ سے لیا ہوا ہے۔ 8 ارب ڈالر ایسا ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کی اونڈ کمپنیز جیسے پی آئی اے وغیرہ یا اور کمپنیاں جو حکومت پاکستان جس میں میجورٹی شیئر ہولڈر ہے انہوں نے یہ قرضہ باہر سے لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو پرائیویٹ ڈیٹ ہے یعنی وہ بانڈ جو پاکستان یورپین یا امریکن مارکیٹس میں فلوٹ کرتی ہے، سکوک بانڈز اور یورو بانڈز کا نام آپ نے سنا ہے، 8 ارب ڈالر جو ہم نے 6 سے 8% سود پہ لیے ہوا ہے، یہ الگ سے پیسہ ہے جو ہم نے واپس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا جو ہمارا سمندر سے گہرا دوست ہے، اس سے ہم نے 27 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہوا ہے، جس میں 10 ارب ڈالر جو ہے وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے، اور اس کے علاوہ 4 ارب ڈالر ایسے ہیں جو چائنا اور چائنیز کمپنیز نے پاکستان کے مختلف بینکوں میں اور اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یعنی یہ اعداد و شمار ایسے ہیں جو صرف مجھے نہیں پتہ، مجھے یقین ہے کہ حکومت میں اور حکومت کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو یہ اعداد و شمار پتہ ہے، مگر ان اعداد و شمار کا آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں جو آپ کا بجلی کا بل آتا ہے، جب آپ 300 روپے لیٹر پٹرول بھرواتے ہیں، جب آپ کی جو سبزی ترکاری اور آٹا جو ہے اور چینی جو آپ خریدتے ہیں وہ آپ 40 گنا مہنگی خریدتے ہیں، تو یہ سب جو آپ کی جیب سے پیسہ لگتا ہے یہ ان اعداد و شمار کی وجہ سے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی اکانومی کی جو انفلیشن ہے یعنی افراط زر جس حساب سے پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے وہ 30 سے 40% ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہمارا قرضہ جات ضرور ہے، مگر ایسے بہت سے ملک ہیں دنیا میں جن کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، مگر ان کی اکانومی جو ہے اور ان کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے وہ ہمارے ملک سے زیادہ مضبوط ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، اور ان میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے، چاہے وہ صنعتی پیداوار ہو یا سروسز کی پیداوار ہو، اس کو آپ باہر کے لوگوں کو بیچیں اور اس سے ڈالر جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر آئیں، اور ان ڈالروں سے جو ہے وہ آپ امپورٹ کریں، یعنی باہر سے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ خریدیں اور آپ کی کرنسی جو ہے وہ اس ایکسپورٹ کے نتیجے میں مضبوط ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جس کو ایف ڈی آئی کہتے ہیں۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں، انفراسٹرکچر کے میدان میں کریں یا سروسز کے میدان میں کریں یا ریئل اسٹیٹ کے اندر سرمایہ کاری کریں۔ اس سرمایہ کاری سے بھی باہر سے جب پیسہ آپ کے ملک میں آتا ہے تو آپ کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ پاکستان کا پچھلے 2008 کے بعد جب ہمارے یہاں جمہوری حکومتیں آئیں، اس کے باوجود ہمارے یہاں جو پولیٹیکل نظام تھا اس کے اندر شدید ٹرموئل رہا، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے ہم اٹریکٹ نہیں کر سکے جس طرح سے ہمارے خطے کے باقی ملک کر سکے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرپشن کی بہت بات کی جاتی ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کرپشن سے زیادہ جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ انکمپٹنس کے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر کسی کام کو کرنے کے اندر جو مہارت چاہیے وہ مہارت جو ہے وہ نہ ہمارے سسٹم کے اندر ہے، نہ ہماری گورنمنٹ کے اندر ہے، نہ ہماری بیوروکریسی کے اندر ہے۔ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے، یعنی وہ چیزیں جو پاکستان ملک سے باہر بیچتا ہے، جس میں کہ سروسز بھی شامل ہے اور جس کے اندر پاکستان کی پروڈکٹس یعنی مختلف اشیاء جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ اس وقت 30 ارب ڈالر کے قریب ہے، جو پاکستان کے اس خطے میں جہاں پہ ہم بستے ہیں افغانستان کے بعد سب سے کم ہے۔ میں نے اپنے بلاگ کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سیاست کو میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ مسئلہ نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ یا ہمارے ملک میں پاکستان میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے، اور یہ میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے جس طرح سے بھی آئے، اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے۔ اس 5 سال کے اندر جو باہر کی دنیا ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ایک طرح کی اسٹیبلٹی دیکھے گی اور ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور شاید ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لے کے آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اگلے 15 سال کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 3 الیکشنز ہوں گے اور 3 وزرائے اعظم پاکستان میں آئیں گے ان الیکشنز کے نتیجے میں، مگر اس کے علاوہ ان 15 سال میں ہمیں بہت شدید اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑیں گی اپنے سسٹم کے اندر، جس کے اندر اکنامک ریفارمز ہیں، ٹیکس کے نظام کے ریفارمز ہیں، ریٹیل اور ایگریکلچرل ریفارمز ہیں اور ریل اسٹیٹ کے ریفارمز ہیں۔ ایف پی آر جو ہمارا محکمہ مال ہے، جو پاکستان کی کسٹمز اور پاکستان کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا ادارہ ہے، اس کے اندر شدید ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ریونیو کی لیکیج ہے یعنی پیسے کی لیکیج ہے وہ شاید سب سے زیادہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے، اور ہمارے بزنس مین جو پاکستان میں امپورٹ یا ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو پیداواری صلاحیت جن لوگوں کے پاس ہے، وہ ایف پی آر اور کسٹم کے ساتھ مل کے پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ظاہر ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ریفارم کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں کہا تھا کہ جب ہندوستان نے اپنی اکانومی کو گلوبلائزیشن کے لیے کھولا تو اس ٹائم پہ ان کے ایجوکیشن سسٹم سے ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے جو دنیا کے مختلف کمپنیوں میں مختلف ملکوں میں کمپیٹ کر سکتے تھے، یعنی ان کی لوگوں کا تعلیمی معیار جو ہے وہ دنیا کے تقریباً متصادم تھا۔ مگر پاکستان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں مختلف محکموں میں مختلف کمپنیز کے اندر کمپیٹ کر سکیں، اور جو لوگ ہیں بھی ہمارے پاس، وہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ 9 لاکھ ان میں سے باہر چلے گئے، تو پاکستان کا ایک شدید مسئلہ جو ہے وہ برین ڈرین ہے، جس میں ہمارے ملک کے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، ہنرمند ہیں، وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے بھی لوگ چاہیے جو ہمارے ملک میں بننے والی انڈسٹریز، ہمارے ملک میں لگنے والی انڈسٹریز اور ہمارے ملک کے جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس میں کام کر سکیں۔ ایک بہت اچھا انیشیٹو پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے لیا، اور وہ شاید وہ انیشیٹو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ لیا گیا۔ اس انیشیٹو کا نام ہے SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل۔ یہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریپریزنٹیشن ہے، اس کے علاوہ مختلف منسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور یہ اس ادارے نے پاکستان کی اکنامک اسٹرکچرل ریفارمز کو اوورسی کرنا ہے، یعنی ہمارے ملک کی معیشت کو اگلے کچھ سال کے لیے یہ ادارہ دیکھے گا، اس پہ اوورسائٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ باہر سے پیسے لانا چاہتے ہیں ان کا بھی کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا، اور شاید یہ ادارہ جو ہے وہ اگلی کچھ حکومتوں میں پاکستان کی معیشت میں کام کرے گا۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں اس ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے، کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس وقت 30 ارب ڈالر ہے، اور پاکستان کی ٹوٹل امپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 70 ارب ڈالر ہے، اور پاکستان کے اندر جو بہت بڑا سائز ہے ان ایکسپورٹس کا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہے۔ میں جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، تو میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ ہم انتہائی انیفیشینٹ ہے، بہت زیادہ قرضوں اور گورنمنٹ سبسڈیز پہ چلتے ہیں،
اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو بینکنگ ڈیٹ ہے، یعنی وہ قرضے جو پاکستانی بینکوں نے کنزیومرز کو دیے ہوئے ہیں، اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں چلا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر کسی قسم کی کوئی انوویشن نہیں ہے. صرف انڈسٹری کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر جو امپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں جنریٹ ہوتی ہے، بہت لوگوں کو روزگار ملتا ہے، مگر آہستہ 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 ہمارے پاس جو پیسہ ہمیں پروڈکٹیو سائڈ پہ لگانا چاہیے وہ اس انڈسٹری کے اندر جا کے ضائع ہو جاتا ہے. اور ہر 10-15 سال بعد جب دنیا میں ریسیشن آتا ہے تو پاکستان کی بیشتر ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں وہ اس ریسیشن کا مقابلہ نہیں کرتی، اور بینک جو ہے وہ ان کے پیسے جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. اور آخر میں جو ایشو ہے جس پہ بہت زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے، ہمارے جو آئی ٹی کے منسٹر تھے پچھلے دنوں، عمر سیف صاحب، وہ کافی زیادہ اس مسئلے پہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور پاکستان میں بہت جلدی جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ بات سچ ثابت ہو، مگر پاکستان کے اندر میری نظر میں اگلے 10 سے 15 سال میں شاید کوئی بہت بڑے سائز کی آئی ٹی کمپنی نہیں بننے لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا اسکلڈ ورکر اس وقت تک موجود نہیں ہے، یا مارکیٹ میں، جاب مارکیٹ میں نہیں آ رہا جو اس قسم کا کام کرے جو آج دنیا میں جس لیول کا کام ہو رہا ہے. مگر آئی ٹی کے انڈسٹری کے اندر جو مجھے امید ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے نوجوان اور ایسے بچے جو کہ فری لانس کام کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر کنٹینٹ کریٹرز ہیں، یعنی وہ لوگ جو پاکستان کے اندر چھوٹی موٹی سروسز انڈیویجولی یا ایک چھوٹی سی کمپنی بنا کے کرتے ہیں اور ماہانہ $500 سے لے کے $5,000 تک یا شاید $10,000 کا بزنس کرتے ہیں، اس سیکٹر میں ہم شدید گروتھ دیکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ ایسے فری لانسرز کو سپورٹ کرے، اور اسپیشلی ان کی جو پیمنٹ کے مسائل ہیں، جو باہر سے زر مبادلہ پاکستان میں لے کر آنے کے مسائل ہیں، یعنی پیمنٹ پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو پاکستان میں لے کر آئے، تو یہ بچے جو ہیں اگلے 15 سے 20 سال میں 10 سے 15 ارب ڈالر $10 to $15 بلین کی پاکستان سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک پریڈکشن بھی کر دیتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان نے آئی ٹی میں ان بچوں کو، ان فری لانسرز کو سپورٹ کیا تو شاید پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے اگلے 15 سال میں ڈبل ہو جائے گی. اور شاید پاکستان کے مسائل کا حل بھی یہی ہے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ پاکستان کے اندر جو سیاسی مسئلے ہیں ان کے اوپر ضرور اپنی رائے دیں، مگر پاکستان کے حقیقی مسائل کو سمجھیں. اور پاکستان کے اندر جو معاشرت اور معیشت اور معاشرے کے جو مسائل ہیں یہ پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں، اور ان کا حل شاید کسی بھی گورنمنٹ اور کسی بھی پارٹی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پی 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 ہو یا وہ پی ایم ایل این ہو، ان کے اکیلے کے پاس نہیں ہے. ان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے نکلے گا، جس میں عوام بھی شامل ہوگی، جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں گی، اور جس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوگی. آپس میں لڑائی سے جو ہے وہ پاکستان کو ہم صرف پیچھے لے کے جا سکتے ہیں. یہ نہ ہو ایک دن آپ کے پاس $2,000 لیٹر پیٹرول آپ کو بھرانا پڑے، اور جو شخص جو ہے وہ 300 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے مہینے کی، اس کا $50,000 کا بل آ جائے. اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ رستہ اسی طرف جا رہا ہے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت بننے جا رہی ہے وہ ان مسائل کو سمجھے گی، اور مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان مسئلوں کو یہیں روک کے آگے ترقی کی طرف پاکستان کو لے کے جائے گی. بہت شکریہ.